वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे आमद सानी के ताल्लुक से पास्टर पतरस रहमत के वसीले से। सो मैं गुजारिश करूँगा कि फिर वो हमें खुदा के कलाम में से आमद सानी के ताल्लुक से मज़ीद कुछ सिखाएं। शुक्रिया परसब दोबारा से। और मैं यहाँ पर एक बात को बयान करना चाहता हूँ कि जब यूहन्ना रसूल, जो यीशु मसीह के शागिर्दों में से सबसे कम उम्र रसूल था, जब वो पितमस के जजीरे में कैद था, तो इस जब सारे हालात को हम देखते हैं तो हुकूमत ने अपने इख्तियार को, अपनी क़ुव्वत को, अपनी फोर्स को इस्तेमाल करते हुए यूहन्ना को पितमस के जजीरे में कैद कर दिया। जी बिल्कुल। लेकिन वो हुकूमत ना तो रूहुल कुद्दस को कैद कर सकी और ना उस कलाम को जो लाखों करोड़ों को आज़ाद करने की कुदरत रखता है। आमीन। अगरचे यूहन्ना कैद था, लेकिन रूहुल कुद्दस ने उसे वो कलाम दिया जो गुनाह में जकड़े हुए लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों को जनरेशन टू जनरेशन आज़ाद करने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा का कलाम जिसके पास है वो शख्स आज़ाद हो चुका है, और जिसके पास खुदा का कलाम नहीं है वो अभी भी गुनाह की गुलामी में है, वो अभी भी कैद में ज़िंदगी गुजार रहा है। सो जब हम आमद सानी के ताल्लुक से इस बयान को देखते हैं तो याद रखने की बात है कि यीशु मसीह एक बाइख्तियार शख्सियत है। जी जी। और वो खाली हाथ वापस नहीं आ रहा, खाली वापस नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात के वो रिवार्ड देने के लिए आ रहा, और हर मुकद्दस के लिए उसके पास एक बहुत ज़बरदस्त इनाम है। और ये भी बात हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये इनाम, जैसे पारी साहब ने कहा था कि मुर्दे जी उठेंगे, और बहुत से लोग इस बात से भी नावाकिफ़ हैं। कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कब्रें फट जाएंगी। सो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब खुदावंद ललकार के साथ, मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ के साथ और नरसिंगे की पुकार के साथ आएगा, तो कलाम में लिखा है कि पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये इस जिस्मानी बदन में, गोश्त पोस्त के बदन में जी नहीं उठेंगे, बल्कि वो एक जलाली बदन में जी उठेंगे। क्योंकि यूहन्ना ही अपने खत में बयान करता है, पहले खत की 3 चैप्टर में वो बयान करता है कि जब हम मसीह के साथ मेल मिलाप हमारा होगा आमद सानी में, तो जैसे वो जलाली है वैसे हम भी जलाली होंगे। और जलाली बदन अगरचे दीवारें चारों तरफ हों, अगरचे दरवाजे बंद हों, जलाली बदन वहां से दाखिल होने की कुदरत रखता है। कब्रें नहीं फटेंगी, लेकिन रास्तबाज जलाली बदनों में जी उठेंगे। और ये भी मैं बयान करना चाहता हूँ कि जब तक हम इस बदन में हैं, कशिश शकल या जिसको ग्रेविटी हम कहते हैं, उसके सबब से हम हवा में नहीं उड़ सकते। जी जी। ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। जी जी। लेकिन पौलुस रसूल इसको बयान करता है कि जब हम जलाली बदनों में होंगे तो मसीह की कुदरत की तासीर से और अपने उस ईमान से जो उसके वसीला से हमारी ज़िंदगी में असर करता है, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और हम खुदावंद के साथ जाएंगे। और यीशु मसीह हमें बादशाही में एंटर करने से पहले खला में ही वो इनामात देगा। इनामात देने के बाद बड़े शानदार पुरतपाक तरीका से ईमानदार जो है वो खुदा की बादशाही में शामिल और शरीक किया जाए। आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खुदा के खादिम ने हमें वो गहरी और नायाब अनमोल बातों से जो है रोशनास कराया है कि किस तरह से कब्रें बंद रहेंगी, लेकिन मुकद्दसीन जो है वो जलाली बदन इख्तियार करके आसमां पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तो इसी तरह आज के हमारे जो अगले मेहमान हैं पास्टर मुनीर खोकर साहब, वो भी आमद सानी के ताल्लुक से हमें सिखाएंगे ताकि हम इनके वसीले से सुने और बरकत पाएँ। जी पारी साहब। बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं कलाम अक़दस की सच्चाइयों को बयान करूं, मैं होशाना टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने क्राइस्ट की कैंपेन में मुझ जैसे अदना बंदे को भी शामिल किया।
کیونکہ یہ کمپین بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کمپین کی جائے، کس سلسلے میں کی جائے، کیوں کی جائے۔ یہ بڑا اچھا نام تجویز کیا گیا ہے کہ کمپین فار کرائسٹ۔ اور یہ جو عنوان آمد ثانی ہے سیکنڈ ارائیول، یہ بڑا دلکش، بڑا پرجلال اور بڑا ہی اہمیت کا حامل عنوان ہے، جی 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 اور یہ مسیحی لوگوں کے لیے امید بھی ہے۔ جی جی بالکل۔ سیکنڈ ارائیول کے بارے میں، سیکنڈ کمنگ کے بارے میں یسوع مسیح نے بارہا اپنی زبان اقدس سے بھی ذکر کیا، جی جی جیسے یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں کہا کہ میں جاتا ہوں، تمہیں پھر لینے کے لیے آؤں گا۔ یہ بھی دوسرے آمد ثانی کے بارے میں کہا گیا۔ جب یسوع مسیح مر کر زندہ ہوا، 40 دن اس دنیا میں رہا، اور 40 دن کے بعد جب صعود فرمایا جی جی اور بدلی نے اسے چھپا لیا، تو جو نیچے لوگ دیکھ رہے تھے، دو سفید پوشاک پہنے ہوئے، مال کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے، وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہے گلیلی مردو، تم جس طرح اس کو جاتے دیکھ رہے ہو، اس کو واپس آتے بھی اسی طرح دیکھو گے۔ یہ بھی آمد ثانی ہے، یعنی ذکر کیا گیا کہ یہ جو جا رہا ہے وہ واپس آئے گا۔ ہم یسوع مسیح کی آمد ثانی کے متعلق سیکھ رہے ہیں۔ جی جی آج ہم سیکھیں گے اس پلیٹ فارم کے حوالہ سے کہ یسوع مسیح کیوں آئے گا، جی جی جب آئے گا تو کیا ہوگا، جب وہ ہمیں لے جائے گا تو کیا ہوگا، اور اس کے آنے کے نشانات کیا ہوں گے۔ واہ واہ ہم کیسے جانیں گے کہ یسوع جلد آنے والا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کیسے سیکھ پائیں گے کہ یسوع واقعہ ہی جلد آنے والا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، شاگردوں نے پوچھا کہ ربی اے خدا ہمیں بتا کہ یہ تیرے آنے کے نشانات کیا ہوں گے۔ جی بالکل۔ ہم کیسے جان سکیں گے، کیسے سیکھ سکیں گے، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ تو آنے والا ہے۔ تو جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، میں آپ کی توجہ ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جی جی کیوں نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم ان باتوں کو جو میں کہنے والا ہوں سیکھ دیکھ لو، دیکھتے ہوئے سنو یا محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ میں آنے والا ہوں۔ آنے والا ہوں۔ اور ان میں سے کہا گیا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ بھی میرے آنے کا ایک نشان نشانوں ہوگا، میں شامل ہوتا ہے۔ نشانوں میں شامل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں۔ جی بالکل۔ یہ بات ہوئی پوری دنیا میں کہ میں مسیح ہوں۔ اور اس کے بعد کہ یسوع مسیح نے کہا تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ آج نہ صرف خاندانی لیول پہ بلکہ بین الاقوامی لیول پہ بھی ہم لڑائیوں کی بات پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حال ہی میں جیسے یوکرین کی لڑائی دیکھی آپ نے، اور اسی طرح بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ ہونے کو تیار ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت، جب یہ واقعہ بھی ہو تو بھی اپنے آپ کو تیاری کے موڈ میں رکھنا کہ میں جلد آنے والا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اندرونی لیول پہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ کیا بیہیو کر رہی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ ملک جو سلطنت ہے وہ تو الگ بات ہے، اور قوم پہ قوم ان کے عقائد پہ حملے کر رہی ہے، ان کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بات بھی یسوع کے دوسری آمد کی ایک نشانی ہے۔ اب سلطنت کی بات کریں تو آج پوری دنیا میں جو سلطنتیں ہیں، جو ممالک ہیں، وہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ اپنے دفاعی نظام پہ لگا رہے ہیں، اسی طرح یہ بالکل بالکل جوہری ہتھیار بنا رہے ہیں، بالکل۔ اور وہ سمجھتے ہیں اب جوہری ہتھیار جو ہیں وہ لڑائی کے لیے آئیں گے، حملہ کرنے کے لیے آئیں گے، دفاع کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں ملک نے بڑا تجربہ کیا ہے، فلاں چیز نے ایٹم تیار کر لیا، فلاں ملک نے ایسے کر لیا۔ یہ بھی یسوع مسیح کے آنے کی نشانی۔ اب میں آپ کی توجہ جو بڑی اہم اور زیادہ چیز ہے نا کہ بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت، اور یہ المیہ جو ہے کہ بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جانے کا خاندان سے لے کر کلیسیاؤں میں، خادموں میں، ملکوں میں، قوموں میں فقدان ہے محبت خدا کا، کے خادم ہم سب کا تقریباً تجربہ ہے کہ اور یہ ہم سب یہ محبت تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ باپ بیٹے کی محبت وہ پہلی جیسی نہیں رہی، بھائی بھائیوں کی محبت نہیں ہے، آپس میں جو کلیسیاں ہیں ان کی محبت نہیں ہے، خادموں کی، میں تو یہ بھی آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ خادموں کی بھی آپس میں محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ چکی ہے، اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ پھر تیموتھیوس کے خط میں لکھا گیا ہے کہ خیر زمانے میں برے دن بھی آ جائیں گے، اور ان برے دنوں میں کیا نشانیاں ہوں گی، ان برے دنوں میں ہوگا کیا، لوگ زر دوست ہو جائیں گے،
صرف دولت کے پیچھے بھاگیں گے. چاہے وہ خدمت کا کام کریں تو بھی ٹارگٹ دولت ہوگا, چاہے وہ نوکری کریں ٹارگٹ دولت ہوگا, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دولت ہوگا. مذہب سیاست کہہ لیں آپ, کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں وہ زردوست ہو جائیں گے. یہ نشانی ہے عمد ثانی کی. آج کل اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو بیک ورڈ سمجھتی ہے. جی جی بالکل ایسے. یہ بھی نشانی ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی. آج دیکھتے ہیں بہت سارے معاملات گھروں میں اولاد کے اور والدین کے مابین تضاد ہے. اخبارات بھرے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, بلکہ ایون کہ آپ سنتے ہیں کہ ماں کو قتل کر دیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. یہ بھی ایک عمد ثانی کی دوسری نشانی ہے. اور آگے لکھا ہے کال پڑ جائیں گے. جولائی 2022 کی رپورٹ ہے کہ اتنے زیادہ دنیا میں بھوک ہے کہ 811 ملین کے لوگ بھوکے سوتے ہیں. صومالیہ دیکھیں, سارے کا سارا بھوک سے بھرا پڑا ہے. کال ہے, فقدان ہے خوراک کا. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور آگے لکھا ہے کہ جب وہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے تو لوگ خود غرض ہو جائیں گے. صرف اپنی ذات, صرف اپنی منسٹری, صرف اپنی بات, صرف اپنا ہی وہ تقدس, صرف اپنا ہی رتبہ بچانا ہے. خود غرض ہو جائیں گے, خود پروری ہو جائے گی. یہ بھی ایک نشانی ہے. اب مغرور ہو جائیں گے لوگ, یہ بھی ایک نشانی ہے. اب دیکھتے ہیں, یہ بات اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کو, اس بیہیویئر کو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں. اب یہ تو ہے نشانات کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یسوع جلد آنے والا ہے. آمین آمین آمین. جی شکریہ پادری صاحب. ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی تفصیل کے ساتھ, جیسا کہ ہم ایک گلدستے کے اندر بہت سارے پھولوں کو دیکھتے ہیں اور ہر پھول کی اپنی شان اور خوبصورتی ہے, تو خدا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں عمد ثانی کے تعلق سے اور پھر یوحنا کی زندگی کے بارے میں اور خدا کے خادم پاسٹر منیر صاحب نے ہمیں متعارف کرایا ان نشانات سے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب خاتمہ قریب ہے. تو میں پھر سے گزارش کروں گا خدا کے خادم پاسٹر فلک شیر صاحب سے کہ عمد ثانی کے تعلق سے وہ ناظرین کے ساتھ جو ہیں پھر سے شیئر کریں. شکریہ پادری صاحب. پادری پطرس صاحب, میں خدا کا شکر کرتا ہوں. جی جی. جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے, جس آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں, جی جی جی, دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, بے شک اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. اس کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں, پہلا جو یسوع المسیح نے دعویٰ کیا ہے, میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ کہا وہ کرے گا. جی بالکل. جو کچھ وہ کہتا رہا وہ ہوتا رہا. اس نے کہا ہو گیا. بالکل بالکل بالکل. اور اس نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں, وہ آئے گا. تو آئے گا. ہمارا ایمان ہے, بھروسہ ہے, تعلق یسوع المسیح کے ساتھ ہے ہمارا. جو ایماندار ہیں ان کو تسلی, اطمینان کا پیغام یہ ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے موافق. ہر خادم, ہر ایماندار, جو کچھ اس کے پاس ہے, جی جی بالکل بالکل, جتنی محنت اس نے کی ہے اس کے موافق اس کو اجر ملے گا. بے شک بے شک بے شک. اس امید پر ایماندار خدا پرست لوگ دن اور رات پورے بھروسے کے ساتھ یسوع المسیح کی کمپین کر رہے ہیں. آمین آمین. یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے دنیا میں کمپین کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, وہ آئے گا یقیناً, اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر بھی اسی کے پاس ہے. پادری صاحب, مکاشفہ 3 باب اس کی 22 آیت میں جی جی, تعلق تو تاج کا ہے, لیکن وہاں لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں. جو کچھ تیرے پاس ہے, جی جی جی, تو ایماندار ہے, خدا پرست ہے, تو نے محنت کی ہے, میں آنے والا ہوں, خبردار کیا ہے, بیدار کیا ہے, ہوشیار کیا ہے, میں آنے والا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو جو کچھ تیرے پاس ہے وہ چھن جائے. اسے سنبھال کر رکھنا,
اس کی حفاظت تو نے خود کرنی بلکہ ہے، لکھا ہے تھامے رکھیے نہیں اسے نا، ہمیں تھامے رکھ. لیکن میں بات کر رہا ہوں جی جی دیکھ میں جلد آنے والا، وہاں تاج کی بات ہے، تاج کی بات تیرا تاج چھن نہ جائے، چلنا جائے. جو کچھ تیرے پاس سے تھامے رہ، سنبھال کر رکھنا ہے، واہ تو کیا محنت بات، کر رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات. اس کو سنبھال کر رکھنا ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، اس زمین پر لوگ وہ جو یسوع مسیح کو جانتے نہیں ٹھٹھے مارتے ہیں، ایمانداروں کو ٹھٹھے مارتے ہیں. بالکل 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 وہ بالکل. کہتے ہیں، بڑا جملہ ہے، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اب تک نہیں آیا. اب تک نہیں آیا. بالکل جی، کرتے لوگ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگ پادری ڈاکٹر ہسکس سروش صاحب نے جی جی اسی تعلق سے گیت لکھا ہے، آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، جی جی. تیرا میرا یسوع سب کا آنے والا ہے، آنے والا. تو کہاں ہوگا، تو کہاں تو کہاں ہوگا، آمین. تیری دولت تیری طاقت کام نہ آئے گی، ہم، جن چیزوں سے پیار ہے تو اس سے کام نہ آئے گی. ساتھ میں جائے. آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے. مکاشفہ 22 باپ اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، جی. اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. یہ بڑی بات ہے جی جی. ہر شخص کے لیے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس نبوت کی رپیٹ، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل عمل کرتا کرتا ہے. ہے، عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یسوع مسیح کے ساتھ جائے گا جو نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے. بالکل، بالکل. مکاشفہ کی کتاب نبوتی کتاب ہے. نبوتی کتاب ہے. جو اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے، اور مبارک لوگ وہی ہے جو یسوع مسیح کے قریب ہے. یسوع. لیکن پادری صاحب، میں ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک تسلی کی بات بتانا چاہتا ہوں جی جی. جو بڑی ہمارے لیے پرفضل ہے. خدا کے خادم عمر گزر گئی خدا کی بادشاہی کے لیے پادری صاحب جی کام جی. کرتے ہوئے، جی. ان کو کوئی صلہ نہیں ملا. ہم، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی صلہ نہیں ملا. جی بالکل بالکل. میں خدا کے خادموں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جی. جس نے یہ کہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہم، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آمین. پترس کا پہلا خط پڑھے، اس کا 5واں باب، پادری صاحب 4 آیت میں بڑے واضح لکھا ہے. لکھا ہے، اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں. آمین. یہ خدا کے خادموں کے لیے، آمین. ایمانداروں کے لیے، مبشروں کے لیے، ایلڈروں کے لیے، کلیسیا کے لیے بڑا ایوارڈ ہے. آپ دنیا میں گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں ٹھٹھے مارتے ہیں، ہمارے بارے کچھ بھی کہتے ہیں. مت گھبرائے. میں خادموں کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، جب سردار گلہ بان آئے گا، ہوشنا ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب سردار گلہ بان آئے گا، ہم کو، آپ کو، تمام ایمانداروں کو ایسا سہرا دے گا جو مرجھانے والا نہیں. آمین. لیکن یاد رکھیں پادری آمین. صاحب، بہت سے لوگوں نے اس بات کو اب تک سمجھا نہیں، لیکن سمجھ لیجئے، اس بات پر ایمان رکھیں، یسوع مسیح کی اس کمپین میں شامل ہوں، دوسروں کو کہیں کہ یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین. آمین. تو شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں عصر نو ہمیں آمد ثانی کے تعلق سے بتایا ہے. تو ناظرین، ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور آخری زمانے میں اپنے بیٹے کی معرفت، اور پھر بیٹے نے شاگردوں کو مقرر کیا اور شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، اور آج ہم سب انہی کی بنیاد پہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سو خدا کے خدام نے اپنی اپنی اہلیت کے مطابق اور اس بخشش اور برکت کے مطابق ہمارے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیا، اور یقیناً میں ایمان رکھتا ہوں
کہ ہم سب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات سیکھی کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً دنیا میں دوبارہ آئیں گے، اور خدا کے خادم نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ خالی آپ نہیں آئیں گے، وہ اجر کے ساتھ آئیں گے۔ بحیثیت انسان ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی ہم ڈگمگا جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وعدہ یقیناً پچھلے 2000 سال سے ایمانداروں کو، راست بازوں کو، خدا کے خادموں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، دلیری بخشتا ہے کہ وہ یقیناً واپس آئے گا اور اجر دے گا۔ اور میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کے خادموں نے جس طرح کلام مقدس میں سے حوالے دے دے کر ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمارا یسوع مسیح آئے گا، نہ صرف آئے گا بلکہ اجر بھی دے گا۔ تو اس لیے بڑی بات یہ نہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بڑی بات یہ نہیں کہ آپ سن رہے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ عملی زندگی بسر کریں اور بیدار رہیں، اور دیکھتے رہیں ہوشانہ ٹی وی، اور کلام مقدس کی تمام باتوں سے فیض ہوتے رہیں اور برکت پاتے رہیں، اور سارے مل کر مسیح کے لیے کمپین کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آمین۔